माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। तमाम अहले इस्लाम को, मुसलमानों को माह रमज़ान का दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरे अशरे के पहले 3 दिनों का ये सबसे कमाल का अमल है। ये अमल इतना ताकतवर है कि अगर आपको माह रमज़ान के पहले अशरे की बरकतें हासिल नहीं कर सके, कोई मजबूरी थी, कुछ आमाल नहीं कर सके, या आमाल किए हैं पर उनकी बरकतें नहीं हासिल कर सके, अगर अभी तक आप अपनी हाजतें पूरी नहीं करवा सके, अल्लाह से अपनी बात नहीं मनवा सके, तो ये आपके पास बेहतरीन मौका है। इस मौके को अपने लिए गनीमत समझिएगा, क्योंकि ऐसा कमाल बरसों बाद होता है कि माह रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में हमें ये अमल करने की सआदत मिल जाए। अक्सर लोगों को इस अमल के बारे में नहीं पता होता, बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे अफजल तरीन ज़िक्र मौजूद है। जैसे ये महीना सबसे अफजल तरीन महीना है ना, इसी तरह इस महीने का अफजल तरीन ज़िक्र भी इस अमल के अंदर मौजूद है। अब आपने माह रमज़ान के इन 3 दिनों में, यानी 11 रमज़ानुल मुबारक इतवार का दिन, 12 रमज़ानुल मुबारक पीर का दिन और इसी तरह 13 रमज़ानुल मुबारक मंगल का दिन, तो ये 3 दिन का ऐसा कमाल का अमल है कि कहते हैं 3 दिन बाद में मुकम्मल होते हैं, हाजतें पहले पूरी हो जाती हैं, मकसद पहले पूरे हो जाते हैं। कोई दुनिया की हाजत हो, कोई दुनिया का मकसद हो, खासकर ये अमल रिस्क के हवाले से, दौलत के हवाले से, इज्जत और शोहरत और कमालात हासिल करना चाहते हों, तो फिर इस अमल को एक मर्तबा ज़रूर पढ़ के देखिएगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये साल में सिर्फ एक बार मिलता है, और साल में एक बार वही लोग हासिल कर सकते हैं, इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं जो इस अमल को कर लेते हैं। इसलिए कि अमल अपनी शान के एतबार से इस अमल का कोई और अमल सानी नहीं है, इसलिए कि इस अमल के अंदर अल्लाह ताला ने वो तासीर, वो कमालात रखे हैं कि जो शख्स इसको पढ़ता जाता है उसकी ज़िंदगी बदलती जाती है, उसके हालात बदलते जाते हैं और उसको अरूज मिलता जाता है। ज़वाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इस अमल का आगाज़ ही उसने अल्लाह ताला के उस नाम से करना है, उस ज़िक्र से करना है जो हर नबी ने पढ़ा है, जो हर रसूल ने पढ़ा है। इसलिए जो उम्मतें पढ़ती रहीं और हर उम्मती ने ये पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, ये वो अफजल तरीन ज़िक्र है जिसके बारे में हदीस पाक गवाह है। हुजूर फरमाते हैं कि अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजल दुआ अल इस्तग़फ़ार। तो ये तमाम अज़कार में से बेहतरीन ज़िक्र है, और इस अमल के अंदर क्योंकि वो ज़िक्र जब मौजूद हो जो सारे ज़िक्रों से अफजल है, इसी तरह ये महीना सारे महीनों से अफजल है, इसीलिए ये अशरा भी इतना अफजल और कमाल का है। भाई, रमज़ान का तो हर अशरा ही बरकतों वाला है ना, लेकिन ये अशरा ख़ास कर मग़फ़िरत का अशरा है। देखिए, जब बंदे की बख्शिश हो जाती है ना, बंदा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर लेता है, अल्लाह पाक जब अपने बंदे को माफ़ फरमा देता है, तो फिर बंदा अल्लाह ताला से जिस चीज़ का सवाल करता है, जो कुछ मांगता है, रब्बे कायनात अपने फ़ज़ल और रहमत के ज़रिए अपने बंदे को अता कर देता है। इस अमल के आखिर में दुरूद पाक पढ़ने की हाजत और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमल बाकी अमाल से मुख्तलिफ है। अमल क्योंकि इतना आसान है, लेकिन ताकत के एतबार से इस अमल का कोई और अमल सानी नहीं है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं, अक्सर कुछ अमाल देखने में बड़े मुख्तसर होते हैं, सादे से होते हैं, लेकिन उनके कमालात इतने ज़्यादा होते हैं कि बड़े बड़े अमाल, बड़े बड़े वज़ाइफ भी, इन अमाल, छोटे छोटे अमाल जिसको आप छोटा समझते हैं, हकीकत में वो छोटा नहीं होता, उसका अल्लाह के यहाँ इस कदर मकबूलियत होती है कि नस्लें आबाद हो जाती हैं। कहते हैं, अगर अपनी नस्लों को गनी छोड़ना चाहते हो ना, अपनी नस्लों को मालदार छोड़ना चाहते हो, तो फिर इस अमल को पढ़ के देखें। चूँकि देखिए, कलमा तौहीद जब आप पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अमल का आगाज़ इस तरतीब के साथ करना है कि बावजू होकर आप चाहे इन 3 रातों में अमल को कर लें या इन 3 दिनों में कर लें। ये रातों में भी किया जा सकता है, दिनों में भी किया जा सकता है। वक्त का इंतखाब करने वाले ने अपनी मर्जी से करना होता है। दुनिया के जिस कोने में भी हैं, इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में हैं, ईरान, इराक, यूके, कहीं भी, किसी भी कंट्री, किसी भी शहर, किसी भी मुल्क, किसी भी देहात में हैं, अमल वहीं पे किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि घर में ही अमल करें। आप जहाँ कहीं काम कर रहे हैं, वहीं भी 10 मिनट निकालकर बावजू होकर जब नमाज पढ़ें तो किसी नमाज के बाद का वक्त मुकर्रर कर लें। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता,
تو اس لیے یہ 10 منٹ سے بھی پہلے تقریباً 5-7 منٹ کا یہ عمل ہے۔ اس لیے اگر 5-7 منٹ روزانہ آپ ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں نہیں نکال سکے تو سمجھ لیں بہت بڑی برکت سے آپ محروم رہ رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے دوستوں اس ترتیب کے ساتھ یہ ذکر پڑھنا ہے کہ پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، کیونکہ شروع میں ہی پڑھا جائے گا، آخر میں نہیں پڑھا جائے گا۔ تو 11 مرتبہ، یعنی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا درود پاک، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ، کیونکہ 11 رمضان کو عمل شروع کیا جا رہا ہے، تو تینوں دن عمل کی ترتیب یہی ہوگی، طریقہ کار یہی ہوگا۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھیں گے تاکہ آپ کو اس عمل کی تمام برکتیں حاصل ہو جائیں۔ دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے۔ بعض حدیثوں میں اس طرح آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کی حاجت رک جائے یعنی پوری نہ ہو، وہ بندہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، بے شک وہ فکر درود پاک اس کا پڑھنا فکروں کو ختم کر دیتا ہے، غموں کو ختم کر دیتا ہے، سختیوں کو دور کر دیتا ہے، رزق بڑھاتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو تمام مشکلات کے لیے ایک مکمل حل ہے۔ اس لیے اگر زندگی کی تمام مشکلوں کا ایک ہی حل چاہتے ہو تو پھر یہ عمل تمہارے پاس موجود ہے، کیونکہ یہ عمل اتنا کمال کا ہے کہ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، کوشش کریں 3 دن جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو پہلے دن بھی قبلہ کی جانب منہ کر کے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، اور آپ نے تینوں دن ایک ہی نماز کے بعد کا ٹائم رکھ لیں، یا فجر کے بعد کا، ظہر کے بعد کا، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، جو بھی آپ وقت مقرر کرنا چاہتے ہیں وہ ٹائم کر لیں۔ کوشش کریں تینوں دن ایک ہی ٹائم میں عمل کریں۔ پہلے دن عمل کے کرنے سے ہر قسم کی رکاوٹ، بندش، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دوسرے دن حاجتیں پوری ہوں گی، تیسرے دن آپ مالا مال ہو چکے ہوں گے۔ کہتے ہیں اس بندے کے گھر میں مال و دولت اس قدر آتا ہے جیسے اونچائی سے زمین کی طرف پانی آتا ہے، جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں، جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش برستی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہ نظارہ کریں، آپ بھی یہ معاملات دیکھیں اور آپ بھی غیبی مدد کا مشاہدہ کریں، تو پھر آئیے اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ اور اب آپ نے جب اسی ترتیب کے ساتھ عمل کا آغاز کر لیا تو آپ نے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ایک بار پڑھے، اس کے بعد مختصر نیت کرنی ہے کہ یا اللہ، میری فلاں مشکل ہے، میری فلاں حاجت ہے، تو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اس مہینے کی برکت سے پوری فرما۔ بس اتنے الفاظ کہنے کے بعد آپ نے آگے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد پھر آپ نے یہ ذکر کرنا ہے جیسے کہ آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ، اس ترتیب کے ساتھ۔ دیکھیے یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، سب سے افضل ترین یہ ذکر ہے، یہ ذکر تمام اذکار سے افضل ہے، یہ کلمہ جنت کی کنجی ہے، اس لیے کہ اس میں ایمان، عمل اور اخلاص ہونا ضروری ہے۔ یہ کلمہ بڑے بڑے گناہ مٹا دیتا ہے، بشرطے کہ سچے دل سے پڑھا جائے، تو دل کو نور ملے گا، زبان کو پاکی، روح کو طاقت ملے گی۔ جو آج اس کو پڑھے گا اس کے دل سے اللہ خوف نکال دے گا، اس کے ایمان کو اللہ تازہ کر دے گا، شک و وسوسے اللہ پاک دور کر دے گا۔ یہ کلمہ رزق میں وسعت لائے گا، زندگی میں برکت لائے گا، کیونکہ شیطان اس کلمے سے جلتا ہے اور پڑھنے والے سے دور ہو جاتا ہے۔ اب تو ویسے بھی شیطان قید ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان کا یہ مہینہ اتنی برکتوں اور فضیلتوں اور رحمتیں آپ کے ساتھ لایا ہے کہ اب اس کا پہلا عشرہ دیکھیں، دیکھتے دیکھتے مکمل ہو گیا ہے، اور اوپر سے آپ حالات دیکھ لیں دنیا کے کس قدر طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آپ سب دوست احباب کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہو سکے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں اور اس جانب آئیں، کیونکہ ماہ رمضان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت کا پیغام دیتا ہے۔ اس کی ہر رات میں 60,000 گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے، اور اللہ کرے ہم سب کا بھی نام ان گناہ گاروں میں لکھ دیا جائے جن کی ماہ رمضان میں مغفرت ہوگی، کیونکہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی آسمان سے طلوع صبح تک یہ ندا کرتا رہتا ہے، اسے خیر کے طلبگار تمام کر خوش رہو، اور برائی کے چاہنے والے رک جا، عبرت حاصل کیا کر۔ کوئی بخشش اللہ اعلان فرماتا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا ہے تو اس کی بخشش کر لی جائے گی، تو کوئی توبہ کرنے والا ہے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، اسی طرح کوئی حاجت مانگنے والا ہے تو اس کی حاجت کو پورا کیا جائے گا۔
یہ سوال صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح تک ہر لمحہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں، ان لمحات میں ہم رب کائنات کی بارگاہ سے اپنی بخشش کروا لیں، تاکہ یہ مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے کے طور پر دیا ہے۔ دیکھیے، آج زندگی کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، کون کس موڑ پہ اپنی جان کو کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے آج ابن جوزی جیسے بزرگ فرماتے ہیں، بستان الواعظین میں فرماتے ہیں، جس طرح حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد ماجد کو زیادہ محبوب تھے، اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جس طرح اللہ کریم نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے باقی 11 بھائیوں کی مغفرت فرمائی، اسی طرح رمضان المبارک کی برکت سے اگر کوئی اس میں عبادت کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے باقی 11 مہینوں کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اب دوستو، یہ کلمہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو قریب لے آتا ہے، مدد کو کھینچ کر لاتا ہے، یہ انبیاء کی دعوت ہے جو تمام انبیاء نے اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو دی، اس لیے کیونکہ زبان سے ادا ہونے والا یہ سب سے عظیم کلمہ ہے، اس لیے قبر میں بھی سوالات کے وقت یہ کلمہ پڑھنے والے کی قبر روشن ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن یہ کلمہ میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا، جس کا آخری کلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ جنت میں جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ حسد کو ختم کر دیتا ہے، ریا کو ختم کر دیتا ہے، تکبر کو ختم کر دیتا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 99 مرتبہ اسی طرح آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر اس طرح اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، اس تسبیح کو بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جس کے ذریعے ساری طاقتیں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کی طاقت ہے ہی کچھ نہیں، انسان کی جو طاقت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ یہاں انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ مالک، میرا سب کچھ تو ہی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مالک تیرے ہی خزانے ہیں، تو ہی مالک ہے، تو ہی پالنے والا ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی زندگی دینے والا ہے، تو نے بولنے کی طاقت دی، تو نے سننے کی طاقت دی، تو نے دیکھنے کی طاقت دی، تو نے چلنے کی طاقت دی، تو نے پکڑنے کی طاقت دی، مالک یہ ساری طاقتیں تیری ہیں۔ کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو نا، تو اس عمل کو کر لو، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ نجات کے لیے یہ کمال ہے، فلاح کے لیے یہ کمال ہے، کامیابی کے لیے یہ کمال ہے۔ اس لیے اس کمال کو جب آپ اپنے سینے سے لگائیں گے، آس، محبت اور شوق و ذوق کے ساتھ پڑھیں گے، تو پھر دیکھیے گا تمہاری زندگی میں بہاریں کیسے آتی ہیں، تمہاری زندگی کی کھوئی ہوئی خوشیاں کیسے تمہیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور اس لیے کہ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو توجہ یقین کامل رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش بھی طلب کر رہا ہوں، اور میں اس کی بارگاہ سے اپنی حاجتیں بھی طلب کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی طلب کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھیں، کوشش کریں۔ اس کے دوران لوگوں کو اکثر غلط خیالات آتے ہیں، گندے خیالات کی وجہ سے ان کے اعمال اور وظائف کمزور ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے، کامیابی اس طرح حاصل کرنی ہے کہ ایک تو کوشش کریں خیالات کو نہ آنے دیں، اور یقین اور توجہ کامل رب کی طرف رکھیں۔ کیونکہ جب آپ اس کے بعد والی تسبیح پڑھیں گے نا، یہ تسبیح کے مطلب ہے نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کے ساتھ، کیونکہ اس عمل کے اندر جتنی بھی تسبیحات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہم کو بتائی جا رہی ہیں نا، ہر ایک چیز ایک سے بڑھ کر ہے، ہر ایک کی طاقت دوسرے سے زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ کلمہ بندے کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ سکھا رہا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا کیا ہے، تو اس لیے جو آج جنت کے خزانے کو پڑھے گا، اللہ قیامت میں اسے جنتیں عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے حبیب کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہوتی ہے، جس قدر ہو سکے۔ میں کہتا ہوں کیونکہ ہم سب ماہ رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ایسے ایسے اعمال بتائے جائیں جس کے ذریعے کامیابی، اولاد کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ، کیونکہ جو دنوں کے اعمال خاص ہوتے ہیں نا، ان اعمال کے اندر 100% کامیابی ہوتی ہے، اس لیے لیکن اس کے لیے ایک بات یہ ضروری ہوتی ہے کہ ان اعمال کو سمجھ کر اچھے طریقے کے ساتھ جیسے بتایا جائے اسی طرح پڑھا جائے، تو پھر انشاءاللہ کوئی بھی بندہ ناکام نہیں ہوتا، ہر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے۔
کیونکہ میرے آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس بدقسمت نے ماہ رمضان کی قدر نہیں کی وہ اس میں نیک عمل کر کے بھی اپنی بخشش نہیں کرائے گا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ ممبر کے پاس حاضر ہوئے، بس ہم لوگ ممبر کے پاس حاضر ہوئے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے درجے پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین۔ سب ممبر سے اترے، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ممبر سے اترے ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ جب جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے خلاف معمول 3 مرتبہ آمین 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 کہا ہے۔ تو آقا نے فرمایا، بے شک جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر عرض کیا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو، ہلاک ہو، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ وہ شخص تباہ برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ کی ذات پر درود پاک نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر کہا، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور ان دونوں کو بڑھاپے میں پا کر ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ تو میں نے اس بات پر بھی کہا آمین۔ دوستو، یہ حدیث جبریل ہے کہ جبریل نے بددعا کی، حضور نے اس پر مہر لگا دی کہ یہ حقیقت اسی طرح ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے ہم جس قدر ہو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ کی چاہت اپنے دل میں پیدا کریں، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کریں۔ جس قدر زیادہ ہو ہم ذکر اذکار میں گم ہو جائیں۔ اور اس ذکر کو اب جو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ کلمات آپ نے فقط 41 بار پڑھنے ہیں۔ دیکھیے، کچھ اعمال کی میں کسی چیز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، تو آپ جب تمام چیزوں کو توجہ کے ساتھ سمجھتے جائیں گے، اسی کے مطابق پڑھتے جائیں گے، ساری راہیں ہموار ہوتی جائیں گی، کھلتی جائیں گی۔ اب ان کلمات کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کلمے سے اللہ تعالیٰ ہر غم ختم کر دیتا ہے، ہر فکر کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ جو ہے یہ مشکل وقت میں اللہ کی مدد کو بلا لاتا ہے۔ جیسے پہلا کلمہ آپ نے پڑھا تو اس کے ذریعے اللہ کی مدد مل گئی، اس لیے اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ کہتے ہیں جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے، رزق میں بے تحاشا اس قدر برکت آتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں خوف اور ڈر اس کلمے کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ بری نظر سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اس کے ذریعے شفا عطا ہوتی ہے، ہر بند راستہ کھلنے لگتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے دعا جلدی قبول، جب یعنی جس عمل کے اندر یہ کلمات ہوں وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں جلدی مقبول ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے قبر بھی روشن ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے دروازے بھی جنت کے کھل جاتے ہیں۔ برے خواب، جو لوگ کہتے ہیں ہمیں برے خواب آتے ہیں، اس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے برے خواب بھی دور کر دیتا ہے۔ اس لیے دن رات اس کو پڑھنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ اس کو پڑھنے کا معمول بھی رکھیں، اور کم از کم آج آپ کو جو تعداد بتائی جا رہی اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آگے جو کلمات ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے، وہ کلمات بھی انتہائی شاندار ہیں، اتنے کمال کے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے لیے وہ انعامات حاصل کرنے ہیں، وہ چیزیں طلب کرنی ہیں کہ جو ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائے، ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں اس مقام پر جو آگے تسبیح آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم یعنی میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ تو اب ہم نے اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے۔ اس نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے، اس نے ہمیں یہ زندگی عطا کی، اس نے ہمیں یہ انعامات عطا کیے ہیں، اس نے ہمیں یہ ساری راہیں عطا کی ہیں، اس نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جس کی ہمیں طلب تھی۔ تو اس لیے جب آپ کو اس عمل کے کرنے سے وہ تمام انعامات ملیں تو پھر ہم، کیونکہ اگر ہم جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ ایک شخص تھا نا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے جا رہے تھے، رستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، موسیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میری قسمت میں جتنا رزق ہے نا، مجھے ایک مرتبہ اکٹھا ہی دے دے۔
تو میں کیونکہ کبھی تھوڑا کبھی کتنا ملتا ہے تو مجھے ایک مرتبہ ہی سارا مل جائے، کبھی میں بھوکا رہتا ہوں کبھی کھاتا ہوں، تو ایک مرتبہ ہی مل جائے تاکہ میں بھر پیٹ بھر کے کھا تو لوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیغام دیا کہ مالک فلاں بندہ یہ بات عرض کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ٹھیک ہے، اس کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا، سارا رزق جو اس کے مقدر کا تھا اس کو دے دیا۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے اور کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جانے لگے۔ دیکھا وہ شخص کے گھر کے باہر قطاریں لوگ ہجوم در ہجوم کھڑے ہیں اور ہر ایک کو وہ لنگر تقسیم کرتا جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں گئے، مالک اس بندے مقدر میں اتنا رزق ہے کہ وہ تو اب اس قدر ہے کہ سارا دن مال 24 گھنٹے لوگوں کو تقسیم کرتا رہتا ہے، کھلاتا رہتا ہے، اور اس کا رزق ہی نہیں ختم ہو رہا، مالک اتنا زیادہ رزق اس کو دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ دیا تو اس کو رزقت قسمت میں تھوڑا تھا، لیکن اب اس نے ہمارے ساتھ تجارت شروع کر دی ہے کہ وہ ہمارے راستے میں 1 دے گا تو ہم 10 گنا عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں کوئی اللہ کے راستے میں 1 خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 نہیں، اس کو 10 سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اب دوستو، آپ نے فقط اتنے الفاظ پڑھنے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھنے کے بعد آگے جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، آپ خود اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہو رہا ہے، تو اس لیے جب آپ اپنے دوسرے عشرے کا آغاز ان الفاظ سے کریں گے تو اللہ کی رحمت کس قدر تمہارے اوپر برسے گی اور کس قدر تمہارے اوپر مہربان ہوگی، کیونکہ یہ کلمات آپ کے سامنے اتنے کمال کے ہیں کہ اس کے اندر دیکھیے رب العالمین، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ کوئی ایک جہان نہیں ہے، صرف انسانوں کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ جانور، پرندے، جنگل میں رہنے والے اور جو مچھلیاں ہیں، سمندر کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، ہر ایک مخلوق کو رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے جو بندہ اللہ تعالیٰ کو ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کے ان ابتدائی دنوں کے اندر، یعنی پہلے جو 3 دن ہیں جیسے اتوار، پیر، منگل کا، تو ان دنوں میں اس طرح پکارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بے حساب اپنے خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ تو ان الفاظ کو 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آگے آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے، صرف 33 بار پڑھنے ہیں، آگے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ بڑی ہی اہم اور بڑی ہی قیمتی تسبیح ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان وراء الورا ہے، لیکن یہ جو اب آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ 2 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ایسے نام ہیں جو قرآن مجید کے اندر بھی مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ تو جب ان الفاظ کو اکٹھا ملا کر ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خوب رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم برستا ہے، کیونکہ دیکھیں رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بارشیں اللہ تعالیٰ برساتا ہے، ہر ایک چیز عطا کرنے والی ذات۔ دیکھیں جس نے اپنا یقین اللہ تعالیٰ پر مکمل کر لیا، بھروسہ مکمل، کامل یقین، کامل اور یقین بھروسہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یا ذات کو اس طرح یاد کر لیا، الحمدللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے پڑھنا یوں ہے، یا فتاحو یا رزاقو، اے کھولنے والے، اے رزق دینے والے۔ تو اللہ اس کے لیے تمام راہیں کھول دیتا ہے، تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ جتنی بھی زندگی میں رکاوٹیں ہوں گی نا، جتنی بھی زندگی میں پریشانیاں ہوں گی، جتنی بھی زندگی میں معاملات ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مشکل سے اس بندے کے لیے نکلنے کا راستہ بھی کھول دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق تو اس قدر عطا فرمائے گا کہ کبھی اس کو مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ خاص رزق کا اور حاجت کا عمل ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے مقصد کو تصور میں رکھتے ہوئے ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور یہ کلمات بالکل مختصر تعداد ہے، کوئی زیادہ تعداد بھی نہیں، اور اس کے ذریعے روحانی بھی فائدہ ہوتا ہے، جسمانی بھی فائدہ ہوتا ہے، غم بھی ختم ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں، خوف بھی ختم ہوتا ہے، محرومی بھی ختم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں فائدے۔ کہتے ہیں پورا سال اس بندے کو اللہ کے خزانوں سے ملتا رہتا ہے جو یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اس کے لیے شرط ایک ہی ہے کہ آپ یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اب ان کلمات کو کتنی بار پڑھنا، اس کے بعد جو آگے تسبیح پڑھنی ہے، یہ جو کلمات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان کلمات کو بھی آپ نے صرف اور صرف یہ ہاتھ کی انگلیوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کے اوپر چاہیں آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ اگر ہاتھ دیکھیے، یہ جو 33 کا عدد ہے نا، 33 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں۔
یہ جو 33 کا عدد ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ الفاظ پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا، یعنی کہ یہ 33 کا عدد ان کے لیے بھی ارشاد فرمایا تھا۔ تو اس لیے آپ نے یہ دونوں اسم مبارک اکٹھے ملا کر ایک تصور کرنا ہے۔ اسی طرح اپنی ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ نے ان کو اتنی تعداد میں فقط پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور جس کی تعداد ہے بالکل مختصر ہے، اور اس کو اب آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں اپنے تصور یعنی اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں آنکھیں بند کر کے آپ نے اس صورت کو بڑے آہستہ تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو اس عمل کی تمام برکتیں ملیں۔ سورۃ الکوثر ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ سورت مبارکہ کی اگرچہ 3 آیات ہیں، ان 3 آیات کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا جیسے میں نے عرض کیا ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے، اور اس کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا، اس کے بعد درود پاک نہیں پڑھنا، اس کے بعد فقط یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو اس عشرے کے سب سے اہم ترین الفاظ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ان الفاظ کو 40 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔